मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शफीइल मुज़निबीन व रहमतल लिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बलहा अला सलासति औजुहिन इस्मुन लिदा व मस्दरुन बिमाना अत-तर्क व इस्मुन मुरादिफुन लिकैफा व मा बादहा मंसूबुन अलल अव्वल मखफूज़ुन अलल सानी व मरफूउन अलल सालिस व फतहुहा बिनाअन अलल अव्वल व सालिस व इराबुन अलल सानी व क़द रुविया बिल औजुह सलासा क़ौलुल काब बिन मालिक। आज हमारे पास एक और बा से मुरक्कब होने वाला हर्फ है, क्योंकि हम हुरूफ की तरतीब से चलते जा रहे हैं और बा की गुफ्तगू हो रही है। तो बलहा एक ऐसा इस्म है इस्म। इसके लिए 3 इस्तेमाल अरब ने बयान किए हैं। या तो इसमें फेल है बेमाना दा उतरुक, फेल अम्र है दा, या ये कि ये मस्तर है बेमाना अत-तर्क, छोड़ना, तर्क करना, या इस्म है इस्तिफहाम के लिए कैफा का हम माना और मुतरादिफ है। ये 3 इसके इस्तेमाल आए हुए हैं। अब तीनों वजहों में इसके बाद आने वाले इस्म की वजूहात मुख्तलिफ जिक्र की गई है। एक वजह है कि इसके बाद आने वाला इस्म मंसूब होगा और मफूले बे होगा। जब आप दा फेल अम्र बना रहे हैं, इसमें फेल है, अम्र के माना में है, अंत ज़मीर वाजिब इस्तितार उसका फाइल हो जाएगा, बाद वाला इस्म मंसूब होगा, वो इसके लिए मफूले बे हो जाएगा। मस्तर है, मस्तर का इस्तेमाल आप पढ़ चुके हैं कि अपने मामूल की तरफ मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, तो अब माबाद इसका फिर वो मजरूर हो जाएगा इस इजाफत की वजह से। तीसरा ये है कि ये क्या है, कैफा है, इसमें इस्तिफहाम है। अब आप पढ़ चुके हैं कि अस्माए इस्तिफहाम सदारत तलब है, लिहाजा वो खबर मुकद्दम हो जाएंगी और बलहा वो मुब्तदाए मुअख्खर हो जाएगा। फिर ये एक शेर नकल कर रहे हैं काब बिन मालिक, जो शायर रसूल के नाम से मशहूर थे। इसमें लफ्ज़ से अल-अकुफ तीनों तरीकों से पढ़ा गया है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आते हैं और फिर आगे इमाम बुखारी की खिदमत में जाते हैं कि वो बहुत से इश्तबाहात फरमाते रहे हैं बुखारी में, एक इश्तबाह हम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इनके इश्तबाहात को पढ़ के कुछ लोग बुखारी से दूर भी हो रहे हैं। बलहा अला सलासते औजुहिन, बलहा की 3 वजह हैं। इस्मुन लिदा, एक ये कि ये इस्म है, दा उनके माना में यानी उतरुक, इसमें फेल है दा, वही माना है लफ्ज़ बलहा का, दा बमाना उतरुक। व मस्तरन बेमाना अत-तर्क, लफ्ज़ बलहा मस्तर है, बलहा यबलहु बलहन बेमाना तरका यतरुकु तरकन। व इस्मुन मुरादिफुन कैफा, इसमें जो कैफा के मुतरादिफ है, कैफा इस्तिफहामिया के। अब इसके माबाद के बारे में फिर इन्हीं तीनों हालतों को देखकर माबाद का इराब देखा जाएगा। व माबादहा मंसूबुन अलल अव्वल, जब आप इसको इसमें फेल मान रहे हैं दा के माना में, उस सूरत में इसके बाद आने वाला इस्म मंसूब है मफूले बे होने की वजह से। व मखफूजुन व बादुहा मखफूजुन अला सानी, मस्तर की सूरत में इसका माबाद इस्म क्या आ जाएगा, मजरूर, क्योंकि ये अपने आमिल की तरफ मुजाफ होकर आता है। ठीक हो गया। और इसका माबाद मरफू है अला सालिस, इस बिना पर के ये बलहा कैफा के माना में खबर मुकद्दम है और वो इस्म जो है वो मरफू है मुब्तदा। व फतहुहा बिनान अलल अव्वल, पहले में बलहा उस पर हम फतह पढ़ेंगे चूंकि वो इसमें फेल के माने में है और फेल आमर जो होता है वो भी मबनी है, इसमें फेल भी मबनी है। ठीक
لہذا اس میں فعل کی صورت میں وہ مبنی علی الفاظ پڑھا جائے گا. بس ثالث تیسرا جو ہے وہ اس میں استفہام ہے. تمام ظروف اور اسماء استفہام مبنی علی الفاظ ہیں. ٹھیک ہو گیا. جبکہ درمیان والی صورت جو مصدر ہے، مصدر ہمیشہ تابع ہوتا ہے ما قبل عامل کا. ما قبل اس کو فاعل بنا رہا ہے تو یہ مرفوع ہو کر فاعل بنتا ہے. ما قبل اس کو نصب دے رہا ہے تو یہ مفعول ہو کے منصوب ہوتا ہے. ما قبل اگر اس پر جب وہ جار دے رہا وہ اضافت یا جار کے مجرور ہو جاتا ہے. تو یہ ساری کیفیتیں ہیں مرفوع کی، کس کی؟ مورب کی. یعنی جب ہم اس کو مصدر مان رہے ہیں تو یہ مورب ہے، اعراب ما قبل کے تابع ہے. ٹھیک ہو گیا. بس دو صورتوں میں مبنی علی الفاظ پڑھیں گے، ایک صورت میں ہم اس کو مورب پڑھ رہے ہیں جو مصدر ہے. حال ہوگی یہاں تک بات. وقد رویہ بالاوجہ الثلاثہ قول کعب بن مالک یصف السیوفا. روایت کیا گیا تینوں وجہوں کے ساتھ، مبنی علی الفاظ بھی پڑھا گیا ہے اور کیا ہے اس کو مرفوع بھی پڑھا گیا ہے، اور یہ تینوں اس کی صورتیں بنائی گئی ہیں. اس کعب بن مالک کے شعر میں جہاں پر وہ سیوف کی کر رہا ہے تعریف. تزرع الجماجم ظاہرا ماتھا بل هل اکف بل هل اکفا بل هل اکفو کانها لم تخلق. تو یہاں پر بلہا کے بعد اکفو مبتدا، اکفا مفعول بہ، اکف مضاف الیہ. ٹھیک ہے. یہ تینوں اعراب پڑھے گئے ہیں. کیا معنی؟ تادر الجماجمہ، جماجم کہتے ہیں جمجمہ کی جمع کھوپڑی. تزرع الجماجمہ تلواریں پھینک رہی تھیں، چھوڑ رہی تھی کن کو؟ کھوپڑیوں کو. ظاہراً حاماتھا، در حالانکہ اس میں مغز نظر آ رہا تھا. تلوار یوں سر کو اتار کے پھینکتی جا رہی تھی. یعنی جنگ کس میں؟ احد میں مسلمانوں کی تلواریں کفار کے سروں کو یوں اتار کے پھینک رہی تھی کہ ان میں سے مغز نمایاں نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے. تزرع الجماجمہ، تلواریں اتار کے پھینک رہی تھیں کھوپڑیوں کو، در حالانکہ اس میں مغز نظر آ رہے تھے. بل هل اکفا، اور کیا کہنا ہاتھوں کا، ترک کر دیا گیا ہاتھوں کو، چھوڑ دو ہاتھوں کو. کانہا لم تخلق، اگر سروں کی یہ حالت تھی تو ہاتھوں کا تو کہنے کچھ ان کو چھوڑ دو. ہاتھ تو کوئی بچے، جب سر نہیں بچا تو گویا ہاتھ ایسے تھے کہ ان لوگوں کی جسم کے ساتھ خلق ہی نہیں ہوئے. یعنی ان کا میں سے کسی کا ہاتھ سالم ہو نہیں تھا. جب کھوپڑی نہیں بچی تو ہاتھوں نے کہاں بچنا. اب اس کے ساتھ پھر تینوں معنی مختلف ہوں گے. بل هل اکفا، تو چھوڑ دے ہاتھوں کو، کیونکہ ہم اس صورت میں اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ فعل امر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بل هل اکف، ہاتھوں کا چھوڑا جانا ایسے تھا گویا اول سے خلق ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. مصدر کے ساتھ بل هل اکفو، ہاتھوں کو کیسے چھوڑا گیا گویا کہ وہ خالق ہی نہیں ہوئے. وَإِذَا قِيلَ بَلْ هَلْ زَيْدَيْنِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَحْمَدَ أَوِ الْهِنْدَادِ احتملت المصدریہ و اسم الفعل. اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا تثنیہ، جمع غیر منصرف اور جمع مؤنث سالم جو ہے، ان تینوں کا حالت نصب اور جر ایک طرح کا ہے. جاءنی رجلان، رأیتو رجلین، مررتو برجلین. اب رجلین جو لفظ ہے نا وہ ہمیں نہیں بتا سکتا کہ میں نسبی حالت میں ہوں یا جری حالت میں ہوں. اب اگر بلہا کے بعد تثنیہ آ رہا ہے، جمع آ رہی ہے،
غیر منصرف آ رہا ہے کہ اس کا نصب اور جر دونوں فتح کے ساتھ آتے ہیں، یا جمع مؤنث سالم مسلمات اس کی بھی نصب اور جر دونوں کثرت کے ساتھ آتی ہے، وہاں پر مشخص نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بلہا یہاں پر مصدر ہے یا فعل امر ہے، ان دونوں کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا عبارت سے. سمجھا گیا یہ بات؟ یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ جب کہا جائے بلہا زیدین او المسلمین او احمد او الہنداد او تملت المصدریہ، احتمال یہ ہے کہ یہ بلہا مصدر ہو اپنے بابا کی طرف مضاف ہو رہا ہے، یہ بھی احتمال. یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اس میں فعل ہو اور وہ نصبی حالت میں آئے گا، چونکہ نصب تو یا کے ساتھ آنی تسلیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، لہذا وہاں پر دونوں احتمال اپنی جگہ پر باقی رہیں گے. وَمِنَ الْغَرِيبِ آ گئی وہ بات جس کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری صاحب سیاستہ میں سے کتاب عظیم الشان صحیح بخاری، ٹھیک ہے، اس میں ایک روایت نقل کر رہے ہیں سورہ سجدہ کی تفسیر کے ضمن میں. وَمِنَ الْغَرِيبِ أَنَّ فِي الْبُخَارِ فِي تفسیر الف لام میم السجدہ یقول اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ذخرا من بلے ما اتلتم علیہ. یہ ایک حدیث انہوں نے ایک آیہ قرآنی کے ضمن میں نقل کی ہے، ٹھیک ہے. وہ حدیث جو ہے یہ ہمارے پاس جو آ رہی ہے یہ حدیث ہے، اور قرآن کی ایک آیہ ہے کہ خداوند تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ سجدہ میں نے مومنین کے لیے ایسا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی دل پر اس کا خیال آیا ہے، وہ فقط اور فقط ہمارے خاص بندوں کے لیے ہے. اس میں ذخرًا من بلن استعمال کیا ہے. ہم نے ابھی تک جو 3 استعمال کیے تھے یا عرب کے پاس ہمیں عرب میں 3 اس کے بلہا کے استعمال ملے تھے. ایک اس میں فعل آیا ہوا تھا اور ایک یہ مصدر آیا ہوا تھا، ایک اس میں استفہام تھا. 2 صورتوں میں یہ ہمیں مبنی ملا ہوا ہے، ایک صورت میں مصدر ملا ہوا ہے، جبکہ حرف جار کے ساتھ اس کا کہیں پہ استعمال بمعنی غیر استثناء کے لیے آنا ہمیں کلام عرب میں کہیں نہیں ملا، لیکن امام بخاری نے یہاں پر لفظ غیر کے معنی میں اس کو لیا ہے. ٹھیک کہتے ہیں ہاں ممکن ہے امام بخاری کی کچھ نہ کچھ تو امید کرنی چاہیے، ہمیں تھوڑی سی تو توجہ دینی چاہیے. آخر سیاستہ میں سے ایک عظیم کتاب کے مصنف ہیں، ٹھیک ہے، اور شاید صحیح بخاری ہی کی وجہ سے ان کی کچھ مشکلات بھی بڑی تھی، کچھ حق کہنے کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے اس کو من کے ساتھ استعمال کیا ہے. کوفیوں کے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بلہا استثناء کے لیے آتا ہے، بمعنی الا استعمال ہوتا ہے. امام بخاری کی یہ گفتگو ان کی تائید میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کوفیوں کا ساتھ دینے پر آ گئے ہیں. اچھا وَمِنَ الْغَرِيبِ أَنَّ فِي الْبُخَارِ فِي تفسیر الف لام میم سجدہ یقول اللہ تعالی اعدت لعبادی الصالحین، میں نے تیار کیا ہے اپنے صالح بندوں کے لیے ما لا عین رأت، ایسی چیز جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال آیا ہے. کیا تیار کیا ہے؟ اعدتو ذخران، ایسا ذخیرہ آخرت، من بلے ما اطلعتم علیہ، نہیں ہے اس پر کوئی آگاہ مگر سوائے اس کے الا یہ کہ جو ہم ان کو بتلا رہے ہیں یہی اطلاع ہے. یعنی جو میں ابھی قرآن میں بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا، کوئی آگاہ نہیں ہے الا ما اطلعتم علیہ، وہی آگاہ ہے جو ہم آگاہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بلا بمانا الا غیرہ استثناء، ٹھیک ہو گیا. فاستعملت موربتاً، پس استعمال ہوا ہے یہاں پر بلا مورب مجرورۃ بمن،
جو کہ ہے من کے ساتھ مجرور ہے. خارجۃ عن معانی الثلاثہ، ہم نے جو پہلے تین معنی بیان کیے ان تینوں میں یہ نہیں ہے، ان تینوں سے ہٹ کر یہ معنی آیا ہوا ہے. وفسرها بعضهم بغیرہ، بعض نے اس کی تفسیر کی ہے لفظ غیرہ کے ساتھ، وہو ظاہرون، اور ذہناً ایسے ہی ہے کہ یہاں پر غیر کے معنی میں لینا چاہیے. وبہذا، اور اسی تفسیر کے ساتھ یتقوی من یعدها فی الالفاظ الاستثناء، ان لوگوں کا نظریہ کبھی ہو جائے گا جو اہل کوفہ ہیں، انہوں نے اس کو الفاظ استثناء میں شمار کیا ہوا ہے. ہم نے کہا اللہ ہے، غیرہ ہے، حاشا ہے، سوا ہے، ادا ہے، انہوں نے کہا ایک اور بلا ہے استثناء کے حروف میں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگلا لفظ آ گیا ہمارے پاس بلا. بلا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حرف و جواب. بلا حرف جواب ہے، تختص بالنفی، نفی کے بعد استعمال ہوتا ہے، مثبت کلام کے بعد نہیں آ سکتا. ہمیشہ پہلے کلام میں منفی آئی ہوگی، اس کو ٹھکرا کے اگلا جواب مثبت میں لانے کے لیے آتا ہے. وَتُفِيدُ إِبْطَالُهُ، یہ فائدہ دیتا ہے نفی کو باطل کرنے کا. ابطالہ کی ضمیر لٹائیے نفی کی طرف. سواء کان المجردا، خواہ نفی تنہا ہو، جیسے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی. زعم الذین کفروا، گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا. کیا گمان کیا؟ ان لن یبعثوا، کہ ان کو قبروں سے مبعوث نہیں کیا جائے گا، اٹھایا نہیں جائے گا. قل، میرے رسول، بلا، ان کو کہو کہ تمہارا نظریہ غلط، تمہاری بات کو ہم ٹھکراتے ہیں. قل بلا وربی، میرا رب اس پر قادر ہے. ام مقرونا بالاستفهام، یا تنہا نفی کے ساتھ ہوگا، یا ممکن ہے نفی اور استفہام دونوں ملے ہوئے ہوں اور اس کو باطل کر کے مثبت لایا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ حقیقی ہوگا استفہام، نہ وہ قول ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں یا سلام اللہ علیہ کہیں. کیا کہیں؟ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. وفادار نبی ہے. اور بہت اچھا سوال کیا. جب باقی چادر تطہیر میں آ گئے تو بڑی آگے. ٹھیک ہے، قل تو یا رسول اللہ الست من آلک، میں بھی آپ کے اہل میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر پیغمبر نے کہا بلا انک علی خیر ولست منہم، لست منہم، تو اچھائی پر ضرور ہے لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. قل تو یا رسول اللہ لست من آلک، کیا میں آپ کے آل میں سے نہیں ہوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا، یعنی تو اس میں سے نہیں ہے، اہل بیت میں سے نہیں ہے. اب یہاں پر شہد مثال حمزہ استفہام ہے، استفہام حقیقی ہے، اور اس کے بعد لستا نفی ہے. نفی اور استفہام دونوں مل کے آئے ہوئے ہیں، اس کو رد کرنے کے لیے بلا آیا ہوا ہے. یا توبیخ کے لیے آ سکتا ہے، حمزہ استفہام کے لیے ہو، یا حمزہ توبیخ کے لیے ہو، کسی کی سرزنش کے لیے ہو، حمزہ بھی آیا ہوا ہو اور حرف نفی بھی آیا ہوا ہو، اس کو ٹھکرا کے بلا کے ساتھ جواب آئے. جی مجاز. ام یحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم، ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کے رازوں کو نہیں سنتے اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے. بلا، ایسا نہیں، ہم تو ان کے دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں. اور تقریریان، یا حمزہ انکار تقریر کے لیے کہ آپ پچھلی بات کو ٹھکرائیں اور نئی بات کو مانیں. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. پچھلے کو انکار کر کے یہ بات تسلیم کرانی ہے، نہیں والی بات نہیں ہے. اجر النفیہ، انہوں نے نفی کو کیا کیا ہے؟ جاری کیا ہے. مع تقریر، تکرار کے ساتھ،
مجرد نفی المجرد فی ردی، اس طرح کے گویا اس نفی کو رکھا ہی نہیں گیا، یہاں پر جاری کیا گیا نفی کو اس حمزہ تکرار کے ساتھ، گویا یہ کہ یہ نفی نہیں ہے، ڈٹ کہیں انا ربکم، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر بلا کے ساتھ جواب دینا واجب تھا، وَلِذَالِكَ اگر وہ بلا کے ساتھ جواب دیتے تو ٹھیک تھا۔ قال ابن عباس وغیرہ، ابن عباس نے بھی کہا ہے، دوسرے مفسرین نے بھی کہا ہے، لو قالوا نعم، اگر یہاں پر الستو بے ربکم کے مقابل میں نعم کہہ دیتے یہ لوگ تو سارے کے سارے کافر ہو جاتے، کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے الوہیت کا۔ الستو بے ربکم، اگر کہیں نعم تو نعم پچھلے کی تائید ہوتا ہے، خدا کہہ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ کہیں جی ہاں، یعنی تو ہمارا رب نہیں ہے۔ انکار توحید، انکار ربوبیت، کفر لازم آتا۔ بلا آتا ہے ماقبل کو رد کرنا، اور بلا کے بعد مثبت امر لے کر آنا، یعنی پچھلی بات غلط ہے یہ بات ہے ٹھیک، تو بلا پچھلے کی نفی کے لیے آتا ہے، لہذا فرما رہے ہیں وَلِذَالِكَ قال، ابن عباس نے کہا، دوسرے نے کہا لو قالو، اگر خدا کہتا الستو بربکم، جس وقت جناب آدم کو خالق کیا، ملائکہ سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اب اگر وہ کہہ دیتے نعم لکافر، وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ ووجہہ، کیا وجہ کفر کیوں لازم آتا، ان نعم تصدیق للمخبر بالنفی او ایجاب، پہلے اگر نفی کی تصدیق ہوئی ہے تو اسی کی تصدیق ہو جاتی، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جی ہاں تو ہمارا رب نہیں ہے، نعم یعنی جی ہاں ایسا ہی ہے، بلا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کے برعکس ہے، پہلے مثبت آیا ہوا ہو اس کے بعد نعم کہیں تو مثبت کی تصدیق ہے، پہلے منفی آیا ہوا اس کے بعد نعم کہیں تو منفی کی تصدیق ہے۔ وَلِذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ، فقہائے کرام، علماء اعظام، آپ کا ایک شرعی مسئلہ، ٹھیک، ایک شخص آپ کے پاس کہے میں نے آپ کا 1000، آپ اسے پوچھیں آپ نے میرا 1000 روپیہ نہیں دینا، وہ کہے نعم تو بری ہو ذمہ، اگر وہ کہے بلا، یہی بلا، پھنس گیا، اب بلا نازل ہوگی اس کے ساتھ پر 1000 روپیہ کیوں کہتے ہیں لفظ بلا اقرار پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک، لہذا جس نے غدیر میں کہہ دیا پیغمبر کے کہنے کے بعد الستو اولی بانفسکم قالوا بلا، اب سب پر واجب تھا ولایت علی کی اتباع، ٹھیک ہے، تصدیق للمخبر بنفی او ایجاب، ولذالک قال جماعت من الفقہاء، ایک جماعت فقہا کی فرماتی ہے لو قالا الیس لی علیک الفن، کیا تیری گردن پر میری طرف سے 1000 روپیہ نہیں، 1000 نہیں ہے، فقالا بلا، اس نے کہہ دیا بلا لازمت ہو، یہی بلا کہنے سے وہ 1000 اس کی گردن پر لازم ہو جائے گا، ولو قالا نعم، لیکن اگر وہ ذرا سیانے پن کا مظاہرہ کرتا اور کہہ دیتا نعم لم تلزم، کوئی چیز اس کی گردن پر نہیں تھی، اب با بصیرت آگاہ ہو کے آئندہ نام اور بلا کا استعمال کیجئے گا، ٹھیک ہے، وقال آخرون تلزمہ فیہما، لیکن بعض دوسرے فقہا کا نظریہ نہیں، دونوں چیزیں دونوں صورتوں میں، بلکہ بلا کے ساتھ جواب دے تب بھی لازم ہے، نعم کے ساتھ جواب دے پھر بھی لازم ہے، وجروا فی ذالک، انہوں نے یہاں پر جو جاری کیا علی مقتضی العرف للغہ، عرف یہ کہتا ہے کہ بلا کہہ کے اس نے تصدیق کی ہے، اس نے اقرار تو کیا ہے نا، لہذا عرف کہتا ہے کہ وہاں پر بھی اس پر ثابت کیا جائے، لغت کہتی ہے یا عرب کا کہتا ہے کہ نہیں جو قانون کے مطابق ہے اس کی گردن پر کچھ نہیں آتا، عرف عام کہتے ہیں کہ ممکن اس نے جلدی سے کہہ دیا اور تسلیم کرنا چاہتا تھا کہ میری گردن پر ہے، ٹھیک ہے، عرف کو اگر آپ تو فوقیت دیں گے تو پھر 1000 روپیہ ہے، لغت کو فوقیت دیں گے تو پھر وہ فرار ممکن ہے۔ بیدا وجقالو میدا بالمیم، اگلا حرف جو با کے ساتھ آ رہا ہے وہ ہے بیدا، بعض اس کو میدا بھی پڑھا ہے،
میم کے ساتھ. وہو اسم ملازم للاضافہ، یہ اسم ہے دائم الاضافہ ہے. الی ان وصلتها، یہ مضاف ہوگا اور ان اور اس کے صلہ کی طرف. ان اور اس کے بعد جو صلہ ہے وہ اس کا مضاف الیہ بنے گا، تعبیر مصدر میں ہوگا. یہ دائم الاضافہ ہے. وَلَهُ مَانِیان، بیدا دو معنی کے لیے آتا ہے. احدہما غیرہ، ایک معنی غیر استثناء والا بیدا کا معنی ہے. الا انه لا یقع مرفوعا ولا مجرورا بل منصوبا، جب یہ غیرہ کے معنی میں آ رہا ہوگا نہ مرفوع ہو سکتا ہے نہ مجرور بلکہ یہ منصوب رہے گا. ولا یقع صفتا ولا استثناء متصلا، نہ یہ صفت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے بیدا، نہ ہی استثناء متصل کے لیے آ سکتا ہے. وانما یستثنى به فی الانقطاع خاصۃ، جب اس کو استثناء کے لیے استعمال کرتے ہیں تو استثناء منقطع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ومنه حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نبوی میں بھی یہ استثناء منقطع کے لیے آیا ہوا ہے. نحن الاخرون ونحن السابقون یوم القیامہ بعید ان کل امت اوتیت الکتاب من قبلنا. نحن الاخرون، ہم ہی آخر ہیں. ونحن السابقون، ہم ہی سابق ہیں قیامت کے دن، مگر یہ کہ وہ امتیں جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے وہ جو ہم سے پہلے ہوں گے. الثانی ان تکون بمعنی من اجلہ، دوسرا معنی بیدا کا من اجلہ یعنی اس جہت سے، اس وجہ سے، اس لیے، اس معنی میں آتا ہے. ومنہ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا افصح من نطق بالضاد بعید انی من قریش واسترزقت من بنی سعد بن بکر. عربوں میں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فصیح ترین شخص نہیں پایا جاتا جس نے ذات کا نطق مجھ سے زیادہ فصیح کیا ہو. انا افصح من نطق بالذات، جس شخص نے بھی ذات پڑھا ہے، نطق کیا ہے، ان سب میں سے فصیح ترین میں ہوں، مگر یہ کہ میں قریش میں سے ہوں اور میری رضایت قبیلہ بنی سعد بن بکر نے کی ہے. رضایت حلیمہ سعدیہ، ٹھیک ہے، قبیلہ سعد بن بکر سے تھی. وقال ابن مالک وغیرہ انہا ہونا بمعنی غیر. ابن مالک اور غیر ابن مالک نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ غیر کے معنی میں ہے. علی حد قول نابغہ زبیانی، جیسا نابغہ زبیانی کے شعر میں بھی یہ غیر کے معنی میں آیا ہے. ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراء الکتائب. یہاں پر جو غیر جیسے آیا ہوا ہے تو یہاں پر بیدا بھی اسی جگہ پر شعر میں استعمال ہوئے ہوئے. ولا عیب فیہم، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، غیر ان سیوفہم، مگر یہ کہ ان کی جو تلواریں ہیں، بہن فلول، وہ جو ہے ٹوٹ چکی ہیں، من قراء الکتائب، لشکر کے بڑے پرچم کے سامنے. کتیبہ یعنی وہ بڑا جو پرچم اٹھایا جاتا ہے، کتبہ اٹھاتے ہیں. یہاں پہ اصل خیر کی جگہ بیتا لے کے آ سکتے ہیں، بیتا لا سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعلی